Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Deputy Chairman, Board of Governors, Minhaj University, Lahore, respectable guests, and my dear students, by the grace of Almighty Allah, this is undoubtedly an occasion of thank and gratitude that we are present today in a very auspicious ceremony. And this ceremony is the convocation of Minhaj University in order to confer the degrees, gold medals of those who have completed their one part of life in a process of the achievement of education, and they have graduated from their parent institution and they are commencing their new era of the life. I congratulate all of those who have already received their degrees and awards and medals, and I pray for them that they may, by the grace of Almighty God and blessings of Allah Ta'ala Jalla Majduhu and the blessings of Holy Prophet Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, they may enjoy every success and every respect and progress and prosperity and happiness in their life, and Almighty Allah will enable them, inshallah, to serve their nation, to serve the Ummah of Holy Prophet, to serve the knowledge, while being equipped with a sound and profound character, morality, spiritual values, and they would become, inshallah ta'ala, a great asset for the mankind on this globe. I would like to congratulate the Deputy Chairman, Board of Governors, the Vice Chancellor, and the Deans of all faculties, professors and faculty members, and the staff, all those who have been engaged in organizing such a beautiful occasion and who are spending their days and night in establishing and promoting and stabilizing the university, its mission, and actualizing its goal and putting its mission into practice and serving those sons and daughters who are coming here to receive the beautiful light of knowledge and beautiful light of a pious character. I pray for their success in this life and life hereafter. Now I would like to concentrate on a very significant concept, and that is what knowledge is. Why Minhajul Quran International was formed, why this great global mission was started, why this great international organization was constituted. Keeping these objectives and these reasons and these decisive factors in my mind, I would like to emphasize and concentrate on this particular fact, and I would like you to share with me my perception, my conception, my understanding,
my ideas, my thoughts regarding the concept and reality of knowledge, so that we may appreciate the basic and qualitative difference between different institutions. And we may be able to know what is significant about Minhaj University, Lahore. Why this university? Why to choose Minhajul Quran as a mission of your life? Why to choose Minhaj University, Lahore as an institution to receive education, to form your future? Is there any unique characteristic in this ideology? All this process is contained in understanding of the reality of ilm, of knowledge. Knowledge, ilm, is a reality. It is a thing which has its own constituent elements. It is a thing which has its own ingredients. It has its own constituent elements. Then ilm, the knowledge, as a reality, as an existence, as a wujud, it has its own characteristics, its own qualities. Then it has its own impact and influence. It has its own results and consequences. If any process known to be knowledge or known to be education does not fulfill all these requirements, which are the fundamental and prerequisites and constituent conditions to declare certain reality as knowledge, if it doesn't fulfill all these requirements, it means there is something wrong with that concept. So keeping this thing in our mind, knowledge has a long history, defining knowledge from Quran and describing its characteristics from Quran and explaining its essential impacts on human personality through Quran. I would like to say that Quran says, this is my own book, تعلیم اور تعلم کی فضیلت و تکریم حسن التکرم فی العلم والتعلیم والتعلم. Quran says in Surah Al-Araf, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Knowledge should produce guidance. It should produce kindness in human character, the one who is receiving knowledge, the one who is becoming knowledgeable. So there should be the impact of knowledge in his personality. My dear students, my dear sons and daughters, this is a very, very important aspect which we have to understand, and then we have to inculcate in ourselves. Then we have to stabilize it in our personality, and then we have to put this concept into practice. Knowledge is something which provides you with guidance. If knowledge doesn't provide us with guidance, so it means it is not knowledge, it may be something else. Warahmah, then knowledge provides you with kindness, with mercifulness, with an attitude of compassion. It should give you a kind characteristic. A compassionate personality should emerge out of the process of knowledge. Then, third quality which knowledge possesses in itself, it is mentioned in Surah Al Imran,
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Knowledge should create an appreciation, an establishment of justice in your mind, in your heart, and in your personality. If you do not become a just person, it means you have undergone through a process, but that process was not real knowledge. You have received a degree, but you have not received knowledge. You are able to go for a job, you are able to apply for a position, but you don't possess the position of being knowledgeable. So knowledge should create the characteristic of justice, the characteristic of guidance, and characteristic of a kindness. And this is not for a special community. Knowledge means not for only Muslims. It is for mankind. It is for whole of humanity. It gives an absolute characteristics. If you are kind, so you are kind for every single human soul. Rather, every single living soul. More than that, having every single living organ of this world, it may be plants or trees, your environment. You have to be kind for everyone. You have to be compassionate for everyone. Then you should have a guidance. And guidance means that knowledge should provide you with an objective of life, with a specific goal, with a specific destination. Now you can't remain lost. You can't remain confused. You can't remain directionless. You can't live a life like animals. You should be able to differentiate between good and evil. You should be able to differentiate between light and darkness. You should be able to differentiate between correct and wrong. You should be able to differentiate between an act, what to do, what to perform, and what to abstain from. If knowledge does not create this kind of sense in your mind and in your personality, it means you are not knowledgeable, you are still ignorant. But you can go for any job. You can apply for jobs. Getting a job does not mean that you are knowledgeable. Becoming an MP or MNA doesn't mean you are knowledgeable. Becoming a minister or prime minister or president doesn't mean that you are knowledgeable. To become knowledgeable means you have to fulfill certain characteristics in your personality, in your way of thinking, in your way of working, in your approach, in your ideology, in your conduct, in your behavior, in your dealing with other human beings. If you are not just, if you are not honest, if you are not guided, if you are not kind and compassionate, you can be anything but not possessor of knowledge. Then another characteristic of ilm mentioned in Surah Al-Fatir, and I would derive this characteristic from the verse, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Those who are the possessors of knowledge, they should be God-fearing. He can be a Muslim, he can be a Jew, he can be a Christian, he can belong to any faith, he can belong to any ethnic background or any community, religious or non-religious community. But he should have some fear of his Creator. Doesn't matter what kind of concept and what kind of awareness he is having about his Creator. But that concept, that connection with his Creator, that realization of being a creation should create a certain level of fear in your mind that I have to be answerable before my Creator, before my Lord, on every single act and conduct which I am performing in my life.
So keeping this aspect and this realization in your mind, you can't be cruel to anyone. You can't be violent. You can't be a killer of mankind. You can't be an extremist. You can't be a terrorist. You can't be a criminal. Because before performing any act, you have a realization in your mind that I have to be answerable before someone. My every act would be accountable. This leads you towards the ma'rifah, gnostics of Almighty Allah. That's why the first verse of Quran, when it was revealed on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the first verse of Quran in the cave of Hira, it started, the Quranic revelation started from these words, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Read in the name of your Lord. Read in the name of your Lord. It means your reading, your understanding, your learning, your being educated, your studying should lead you to the nearness of Almighty God. Should lead you towards the consciousness of His existence and consciousness of your being accountable to Him. It should lead you towards Lord. This is the next characteristic. Then again, one more characteristic of knowledge. All these qualities comprise together to form ilm. It says, الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. There should be الراسخون, rusukh. Knowledge is a thing which should provide you clarity. The knowledge should take you out of the doubts. My dear sons and daughters, my dear students, my dear graduates, those who are commencing a new phase of their life, they should go in the society, they should go back to the society, they should go back toward those places where they had come from with this light of knowledge, with this light of awareness, with this light of conception, with this light of realization. And then you have to start your life. There should be a clarity. There should be a depth. There should be an inbuilt strength in your personality which knowledge gives you. And there should be comprehension. And then in Surah At-Tawbah, another characteristic of knowledge, of ilm has been mentioned. I am deriving the characteristics from verses. Maybe you go to a tafsir. You read the books of tafsir written by other scholars, and you don't find all these things over there. That's why I'm saying I am deriving the characteristics of knowledge from these verses. Everyone, every scholar, every imam, every mufassir, every muhaddis, it has its own perspective. How does he look at Quran? How does he look at the context? How does he look at the content of the verse? And how does look at the hidden secrets of the verse? طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Another thing, important characteristic of knowledge is that you should not be having a direction through that knowledge, but you should lead your people towards the right direction. When you receive the depth of knowledge, لِيَتَفَقَّهُ, when you receive the tafaqquh, real deep understanding, real knowledge, when you are enlightened with this noor, then one thing is that you should be possessing a correct direction in your life. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, you should lead your nation to that objective. Whatever you have received about the truth, about the haqq, you should lead your nation towards that truth. There can be a fight of your heart, it can be a fight of your words, it can be a fight of your acts. Depends upon how much strength of iman you are possessing, how much strength of character you are having. But لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, you should lead your nation towards that truth, the truth which has been revealed to you, the truth which you have been blessed with.
And the last thing which, just for this session, there are many other aspects. I don't want to take the subject in details. For today's session, the last point or characteristics which I want to mention, that is from the Surah Al-An'am. It says, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. When knowledge provides you with the guidance, then guidance should open your mind and heart. This is the guidance which Quran says. You should receive openness. When the true knowledge is inculcated in your heart, and you are blessed with the true nur, light of the knowledge, then you can't remain narrow-minded. True knowledge takes away narrow-mindedness from you. Your heart and mind should become open. You should feel an openness in your heart. And if an openness comes in your heart, in your mind, then you cannot become an extremist. And if you can't become an extremist, so your ideas can never lead you towards the act of terrorism. Terrorism emerges from extremism. Extremism emerges from narrow-mindedness. And narrow-mindedness emerges from misguidance. Dalala. Then Quran says, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. So if you feel your narrowness in your mind and heart, it means you are astray, you are misguided. Narrowness of mind and narrowness of heart is misguidance. And openness of mind and kindness of your heart, it emerges out of knowledge. In Surah Az-Zumar, Quran says the same point. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. So any man who received the true knowledge, and knowledge provided him with nur, and nur opened his mind and heart, so he will receive a light, a nur from the heavens. And that nur will guide him in deciding and determining the matters. And if you are possessing that nur, it means you have already completed, or not completed, I say, you have come out of the process of knowledge. So these are the basic characteristics which I would say that knowledge requires. Knowledge does not mean information, a piece of information. Knowledge does not mean just qualifying a course. Knowledge does not mean just receiving a degree. Knowledge does not mean just holding a position. No. Knowledge is this reality which possesses these kinds of characteristics, which characteristics change your life. It change your mind, change your heart, change your conduct. It change your behavior. It change the whole vision of your life. If you don't feel this kind of positive change, if this revolution becomes a process, inbuilt process of your personality because of that process, then it means you are deprived of true knowledge. Now, why we started this university and this mission? Just to inculcate the concept and the nur of true knowledge in the minds and hearts of the generations. Our respected guest, Dr. Hamid Saeed, truly said, this is something which I visualized in early 80s, 35 years prior to our time. اب علم جو اس وقت ہمارے دور میں ہے, جو پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے ان انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, ان سکولز, جس علم سے ہم شناسا ہیں, وہ علم اس کو کہتے ہیں توجیہی, وہ کازیٹیو نالج ہے. اور جس علم کی آج ہمیں ضرورت ہے along with causative knowledge, توجیہی علم کے ساتھ, وہ ہے علم تخلیقی. وہ علم تخلیقی ہے, اس کو کریٹیو نالج کہتے ہیں. اب اس کریٹیو نالج کا کانسیپٹ بھی قرآن نے دیا. جب سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کون ہے ملکہ سبا کا جو تخت لا دے مجھے,
تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک شخص اٹھا جس کے پاس علم تھا، اور وہ کازیٹیو نالج نہیں تھا، وہ کریٹیو نالج تھا. اس نے ایک ایسا کام کر دیا اس نالج کی بنیاد پر جو کامن مین اس نالج سے جو آراستہ نہیں تھا وہ نہیں کر سکتا تھا. اس نالج نے ایک کریٹیویٹی دی. اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. جو توجیہی علم ہے وہ صرف ڈیل کرتا ہے، پازیٹیو نالج ڈیل کرتا ہے انالیسس کے ساتھ کہ اس چیز کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، اس کے کانسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس کیا ہیں، اور وہ جو سارے اجزاء ہیں اور معلومات ہیں جو جمع ہوتی ہیں ان کی تنظیم کرتا ہے. جو توجیہی علم ہے اس کو آرگنائز کرتا ہے. حواس خمسہ سے، آنکھوں سے، کانوں سے، محسوس کرنے سے، سونگھنے سے، جتنے حواس کے ذریعے معلومات اور ادراکات پرسیپشن جاتے ہیں، توجیہی علم ان کو آرگنائز کرتا ہے دماغ میں اور ان کی ایک شکل بناتا ہے. وہ آرگنائزیشن ہے. تیسرا پھر وہ تعلیل کرتا ہے، کازیشن، اس کے ریزنز کو، اس کے اندر انفلوئنس کرنے والے فیکٹرز کو انالائز کرتا ہے، اس کے آبجیکٹو کو متعین کرتا ہے، اس کے پرپز کو متعین کرتا ہے، دریافت کرتا ہے. توجیہی علم یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. توجیہی علم کی یہ خوبیاں ہیں. تخلیقی علم ڈیفرنٹ ہے، کریٹیو نالج. توجیہی علم ایک پارٹ ہوتا ہے. تخلیقی کریٹیو نالج کلی ہونا چاہیے، یعنی انکلوسو اور کمپریہنسو ہونا چاہیے. توجیہی پازیٹیو نالج ہمیشہ ایکسکلوسو ہوتا ہے. تخلیقی علم، توجیہی علم رکھ کر ان ایڈیشن ٹو دیٹ what we need in our time, that is an addition of تخلیقی علم، creative knowledge. inclusive اور comprehensive ہونا چاہیے. سیکنڈلی تخلیقی علم ہمیشہ پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ہوتا ہے. تخلیقی علم منفی تصورات کو دور کرتا ہے، مایوسی کو دور کرتا ہے، اپنی اثباتیت، پازیٹیوٹی پر زور دیتا ہے اور شخصیت کو پازیٹیو بناتا ہے، نیگیٹیوٹی کو نکالتا ہے شخصیت سے. تخلیقی علم. جو توجیہی علم ہے it has nothing to do with your whether you are becoming negative or you are becoming positive. پازیٹیو نالج جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ آپ کے کردار کو منفی یا مثبت بنانے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے تجزیہ کرنا تھا، تنظیم کرنی تھی، تعلیل کرنی تھی. اٹ از ڈن. تخلیقی علم آپ کو یہاں خلا میں نہیں چھوڑتا، وہ کمپریہنشن کریٹ کرتا ہے، وہ آپ کی شخصیت، آپ کے فہم میں، آپ کے تصور میں اثباتیت پیدا کرتا ہے. اس کے بعد تخلیقی علم عملی ہوتا ہے، پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل. وہ محض منطق، فلسفہ، تجزیہ، تصورات اور خیالات کی بحث نہیں کرتا. وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی روشنی میں اس تصور کو قابل عمل بنانے کے لیے کچھ طور طریقہ آپ کو سکھاتا ہے. اس کے اندر آپ کے اندر ایک داعیہ پیدا کرتا ہے تاکہ اس فکر سے عمل وجود میں آئے. چوتھی خوبی تخلیقی علم ولولہ انگیز ہوتا ہے، انسٹیگیٹنگ اور پرووکیٹو ہوتا ہے. وہ انسٹیگیٹ کرتا ہے آپ کے اندر، زندگی کو ولولہ دیتا ہے. اب دیکھیے ہم جو کچھ اس سوسائٹی میں پڑھتے، نصابات ہیں نا، یونیورسٹیاں مجبور ہیں کہ وہ نصابات میں چلیں، اس لیے ہمیں اضافی طور پہ کچھ دینا پڑتا ہے. منہاج یونیورسٹی اضافی طور پہ دیتی ہے. جو رائج نصاب ہیں، جن کے کریڈٹس پورے کیے بغیر ڈگری نہیں ملنی، وہ مجبوری ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے اور بیسٹ کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے. مگر ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس علم کے ساتھ تو ہر انسٹیٹیوشن سے باہر جا رہے ہیں بچے اور بچیاں، یا اس کے بعد ایک تخلیقی علم کے کچھ انفلوئنس ڈالنے ہیں، ان کی زندگی میں ولولہ پیدا کرنا ہے تاکہ وہ انسٹیگیٹ ہوں فار ٹروتھ، فار مرسی، فار دا گڈ، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، کردار کے لیے، رحمت کے لیے، محبت کے لیے، اثباتیت کے لیے، انسانیت کے لیے، خدمت مخلوق کے لیے، خلق کے لیے. اس کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو.
اگر وہ جوش اور ولولہ زندگی میں پیدا نہیں ہوا، علم نے نہیں کیا، تو زندگی میں اور کوئی وقت نہیں آئے گا جب یہ ولولہ پیدا کیا جائے گا۔ اور پانچواں نتیجہ خیز، ڈیسائسو اور کنکلوسو، وہ حوصلہ اور یقین پیدا کرتا ہے، چونکہ جب آپ عمل میں منتقل کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں تو جد و جہد حوصلے اور یقین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ خواہ آپ کو 100 مرتبہ اپنی منزل کے حصول کے لیے سٹرگل کرنی پڑے، بار بار پلٹ پلٹ کے سٹرگل کرنی پڑے، مگر ہر بار آپ کا حوصلہ، آپ کا یقین وہی رہنا چاہیے کامیابی کا، ورنہ مایوسی زندگی کو گھیر لے گی۔ یہ فرق ہے اس توجیہی علم کا جس پر ہمارے نصابات قائم ہیں، اور دوسرا وہ تخلیقی علم ہے جس سے نصابات اور پروسیس آف ایجوکیشن خالی ہے، وہ سم تھنگ ایڈیشنل ہے۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں ایکسٹرا وقت صرف کرتے ہیں اس تخلیقی علم کے حصول کے لیے۔ یہ کردار سازی تعلیمی اداروں میں پاکستان میں یا باقی کئی خطوں میں میسر نہیں ہے، یہ کردار سازی منہاج یونیورسٹی لاہور کے اندر میسر ہے۔ اور اس کی ایک بات بتاتا ہوں، توجیہی علم کے ساتھ تخلیقی علم کو شامل کرنا اور علوم کے پروسیس کی اصلاح کرنا، ریفارمز کرنا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس زمانے میں اسلامک ہسٹری میں، اسلامک امہ میں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، علوم مرتب ہوئے، ہماری یونیورسٹیز بنی، میں 1200 سال کی پوری تاریخ بتا رہا ہوں، اس زمانے میں ویلیوز، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، اسپریچل ویلیوز، فیتھ بیسڈ ویلیوز موجود تھیں، and more or less these values were being practiced۔ ایک طبقہ کرتا تھا تو دوسرا نہیں کرتا تھا، پارٹلی کرتا تھا، دوسرا زیادہ کرتا تھا، مگر ویلیوز بھی ایگزسٹ کرتی تھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے گفتگو کا۔ اس زمانے مور اور لیس سوسائٹیز میں، ہسٹری کے ان پارٹس میں، صدیوں میں ویلیوز ایگزسٹ کرتی تھیں، اور ویلیوز کی انفورسمنٹ کا پروسیس بھی کچھ نہ کچھ تھا، انفورس کرنے والے لوگ بھی تھے۔ اگر ویلیوز کو مٹانے کی کوشش ہوئی تو ادھر انہیں ریوائیو کرنے والے ریوائیولسٹ تھے، ایک پروسیس تھا۔ لہٰذا اس وقت جو علم تھا اور جتنے نصابات اور کریکولا تھے علم کے، نالج کے، سائنسز کے، وہ ایگزسٹنگ ویلیوز کو پریزرو کرنے کا کام کرتے تھے۔ دا ویلیوز وچ ور آلریڈی ایگزسٹنگ ان آور سوسائٹی۔ سو دا فنکشن آف دا نالج and the function of curricula and syllabi was just to protect and just to preserve already existing values in our society. Which values? Which had been created by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which have been inculcated and practiced and enforced by the companions of Holy Prophet and the forefathers of the Islamic generation, and which were inculcated by the Jesus Christ, which were inculcated and performed by Moses, by great Paygambars, by prophets, by messengers, their followers, their religions. Every religion had already created these values, enforced in the society, and it was maintaining it one way or the other. And values used to exist in those societies, and they were being enforced more or less. But if there was someone to eliminate them, so there were people to revive them and to enforce them. So this was an ongoing process in centuries. علوم اور کریکولم اور یونیورسٹیز اس زمانے میں بنی، ہماری اقتدار غلبہ تھا اور ایسی ویلیوز کو وضع کرنے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ اب پچھلی کئی صدیوں سے اقتدار چھن گیا آپ کے ہاتھوں سے۔ کئی صدیاں پہلے ایسا طویل زمانہ آیا کہ حق کے پاس اقتدار نہ رہا۔ پچھلی کئی صدیوں میں جب اقتدار نہ رہا تو چینج ہوتی گئیں، 2-3 صدیوں کے اندر ویلیوز چینج ہو گئیں، ہوتے ہوتے وہ اسپریچول ویلیوز، وہ مورل ویلیوز، وہ ایتھیکل ویلیوز، وہ ہیومن ویلیوز انفورسڈ بائی دا فہم آف قرآن اینڈ سنہ، وہ نان ایگزسٹنٹ ہو گئیں۔ اب جب وہ ویلیوز ایگزسٹ نہیں کرتی، اس زمانے میں ان نصابات کے ذریعے
جو ویلیوز کو پریزرو کرنے کا فنکشن صرف کر سکتے تھے وہ چینج نہیں لا سکتے آج کی نوجوان نسل کی سوچ میں، چونکہ وہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی تھیں تو نالج پریزرو کرتا تھا. اب ویلیوز ایگزسٹ نہیں کرتی، کلچر چینج ہو گیا ہے. ویلیوز آر ناٹ ایگزسٹنگ اینی مور. So now the need is not to preserve them. The need is to regenerate them. The need is to revive them. The need is to bring them again in existence. And then the process for their protection and progress will start again. اب سینیریو چینج ہو گیا ہے، مگر اس کے لیے ایک بڑی انقلابی ریفارمز اور اصلاحی سوچ کی ضرورت ہے. یہ رسمی طریقوں سے باتیں تو ہو سکتی ہیں مگر نالج سوسائٹی میں انقلاب لانے کے قابل نہیں بن سکتا. یہ نالج اب نوکریوں کے لیے رہ گیا ہے، یہ سوسائٹی کو زندہ کرنے کے لیے نہیں رہ گیا. یہ نالج جابز کے لیے اب ہے، مگر یہ نالج ہوپ دینے کے لیے اور سوسائٹی کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اور فیوچر کریٹ کرنے کے لیے نالج رول پلے نہیں کر سکتا. خواہ وہ علم فلسفہ ہے، ایتھکس ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے. اب یہ سارے، میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں آپ کو، تو باقی ہر سائنس کے اوپر اس کا ایک انالیسس ہے. میرا ہر سائنس ایک مثال دیتا ہوں. مثلا علم سیاسیات اور علم معاشیات، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کو لے لیں. معاشیات، اکنامکس کا موضوع کیا ہے؟ تخلیق دولت کا نظام، یہ اس کا سبجیکٹ موضوع ہے. اور اس کا مسئلہ کیا ہے کہ دولت پیدا کیسے ہوتی ہے، وہ دولت کی پروڈکشن سے بحث کرتی ہے اکنامکس. یہ تقسیم کیسے ہوتی ہے، وہ دولت کی ڈسٹریبیوشن سے بحث کرتی ہے. وہ خرچ کہاں ہوتی ہے، مصارف، یہ دولت کی کنزمپشن سے بحث کرتی ہے. اکنامکس یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. دولت حلال کی ہے، حرام کی ہے، لوٹی ہوئی ہے، عدل کی ہے. کوئی لوٹ کے بلینئر ہو رہا ہے اور کوئی ڈپرائیو سیگمنٹس آف سوسائٹی بنے جا رہے ہیں. اکنامکس کے علم کو، سائنس کو ان چیزوں سے کوئی تعلق. اس نے بحث کرنا ہے کہ اس کی پروڈکشن کے ذرائع کیا ہیں، ڈسٹریبیوشن کیسے ہے، کنزمپشن کہاں کا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان سے ریلیٹڈ سبجیکٹ. یہ ہماری سائنس آف اکنامکس. یہ علم اس وقت بنا ہے جب سوسائٹیز میں ان چیزوں سے مسئلہ حل ہوتا تھا. سیاسیات، پولیٹیکل سائنس، اس کا موضوع ریاست ہے، اس کا موضوع وظیفہ ہے، اس کا فنکشن یہ ہے کہ ادائیگی جو ہے اس کی، کہ آئین سے بحث کرتی ہے پولیٹکس، ریاست سے بحث کرتی ہے. ریاست کیسے وجود میں آتی ہے، اسٹیٹ، اس اسٹیٹ کے کمپوننٹ آرگنز کیا ہیں اور ان کا ادا کرنے کا طریقہ، ڈسٹریبیوشن، پاورز، فنکشنز، آپس میں ان کے معاملات کیا ہے. ریاست اور اسٹیٹ اس سے بحث کرتی ہے. اب پولیٹیکل سائنس کو اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں. پولیٹیکل سائنس یہ علم آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ سارا کچھ ایگزسٹ کرتا ہو، آئین بھی ایگزسٹ کرتا ہو، مقننہ پارلیمنٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہو، جوڈیشری بھی ایگزسٹ کرتی ہو. علم سیاست یہ بتائے گا کہ ریاست تشکیل پاتی ہے مقننہ سے، عدلیہ سے، انتظامیہ سے، ان کے اس طرح وجود میں آتے ہیں، ان کے یہ اختیارات ہیں، یہ باہمی معاملات ہیں. علم سیاست، سوشل پولیٹیکل سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ سارا کچھ موجود ہو، مگر ایک شخص اگر پورے آئین کو ہی اپنا غلام بنا لے، اگر ایک شخص اکثریتی طاقت کے بل بوتے یا کوئی حکمران اپنی خاندانی طاقت کے بل بوتے پوری پارلیمنٹ کو یرغمال بنا لے، پوری عدلیہ کو یرغمال بنا لے، پوری انتظامیہ کو ذاتی نوکری میں بدل کے رکھ دے، ان کا کریکٹر چینج ہو جائے، تو ان کے کردار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کون سی پولیٹیکل سائنس آئے گی؟ وہ اس علم میں فقدان ہے. یہ آپ کو یہ رہنمائی نہیں کر سکتی. اس کے لیے پھر صرف بحث و تمیز ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنی ذوق اور اپنے رجحان کے مطابق بات کرتا ہے. علم گائیڈ نہیں کرتا کہ پولیٹیکل سائنس اس سے بیونڈ نہیں جائے گی. وہ توجیہی علم ہے، وہ تخلیقی علم نہیں کہ جب ویلیوز مٹ جائیں تو انہیں پھر سے زندہ کس طرح کرنا ہے. آئین رول پلے نہ کر رہا ہو تو آئین تو اس کی زبان تو نہیں ہے نا، ورق ہیں، کس طرح اس کی اتھارٹی کو بحال کرنا ہے.
رول آف لا ختم ہو گیا ہے اور عدالتیں موجود ہوں، ٹرانسپیرنسی نہ ہو اور ادارے موجود ہوں، تو بحال کیسے کرنا ہے عدل کے نظام کو، چیک اور بیلنس کیسے کرنا ہے، یہ پولیٹیکل سائنس کا وظیفہ کہتے ہیں، فنکشن نہیں ہے، چونکہ یہ علم توجیہی ہے۔ اسی طرح سائنسز ہیں، طبیعیات ہے، اس کا موضوع فزیکل فینومینا ہے۔ یہ آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو میری ایک اور تصنیف ہے، بہت اول زمانے میں لکھی تھی، مذہبی اور غیر مذہبی علوم کے اصلاح طلب پہلو۔ میں اپنی تصنیف سے سارا کچھ دے رہا ہوں آپ کو۔ حیاتیات کا موضوع بیولوجیکل فینومینا ہے، آرگینک ورلڈ کا ہے۔ نفسیات کا موضوع کانشیس پروسیس ہے۔ تو ہر سائنس کے لیے جو نیچرل سائنسز ہیں ان کے لیے ایک موضوع چاہیے، ایک سبجیکٹ میٹر چاہیے، اس کے لیے ایک پرابلم چاہیے، ایک ریسرچ میتھوڈالوجی چاہیے۔ Certain you need postulates, you need its function, you need causal explanation, you need some basic principles and categories, you need observation, you need to collect the data, you need hypothesis, you need experiments, then you lead to a theory or your knowledge. بس یہاں تک پہنچ کر ہر علم پیچھے ہٹ جاتا ہے، آپ کو ڈگری دے دیتا ہے۔ اس نے کہا میرا کام ختم ہو گیا۔ اور فزکس کی طرف آتے ہیں، میں مداخلت کر رہا ہوں وائس چانسلر صاحب کی فیلڈ میں۔ وہ پاکستان کے ان پہلے 5 یا 6 سائنٹسٹ میں سے ہیں، فزکس کے سائنٹسٹ میں سے، جنہوں نے یو کے سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ ان ابتدائی 5-6 سائنٹسٹ میں سے ون آف دیم از وائس چانسلر آف منہاج یونیورسٹی۔ اسی طرح ان سے پہلے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر نذیر احمد رومانی، وہ بھی پاکستان کے ابتدائی 2-4 سائنٹسٹ میں سے ہوں گے، فاؤنڈنگ فادرز میں سے، جو کیمیکل ٹیکنالوجی کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے۔ خدا کا شکر ہے منہاج یونیورسٹی کی پوری لیگیسی سائنٹسٹ ہیڈ کرتے رہے ہیں اس کے بعد وائس چانسلر۔ یہ سوسائٹی کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں؟ وہ الگ مجبوریاں، وہ الگ حالات ہیں۔ علم طبیعیات، فزکس، وہ ڈیل کرتا ہے میٹر ایز اے سبسٹینس، وہ کوانٹٹی کو ڈیل کرتا ہے، وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو ڈیل کرتا ہے۔ اٹ ڈیلز ود موومنٹ، اٹ ڈیلز ود اسپیس، ٹائم، فورس اینڈ انرجی، اٹ ڈیلز ود نمبرز، اٹ ڈیلز ود یونٹی، اور اس کا ہائپوتھیسس میکینیکل کازیشن ہے۔ آپ آرگینک ورلڈ میں جاتے ہیں، اس میں تو اسپونٹینیس موومنٹ کی بات ہوتی ہے، از خود حرکت کیسے ہوتی ہے، وہ آرگینک ورلڈ میں ہے۔ اس میں ہائپوتھیسس ایوولوشن کا چلتا ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا پرپوزیو کازیلٹی ہے۔ ان چیزوں سے یہ بیہیویئرزم ڈیولپ ہوئی ہے۔ کرمینالوجی کا سبجیکٹ آیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرمینالوجی مختلف تھاٹس دیتی ہے۔ وہ مجرم کیوں بنتا ہے؟ ایک سکول آف تھاٹ ہے، سائیکولوجیکل سکول ہے۔ اس نے جرم کیوں کیا، یہ مجرم کیوں بنا، یہ دہشت گرد کیوں بنا، یہ ڈاکو کیوں بنا، یہ چور کیوں بنا، یہ انسانیت کے گلے کاٹنے والا کیوں بنا۔ یہ 5 سکولز ویسٹ میں کوئی یہ کام کرے تو اپلائی ہوتے ہیں، مسلم دنیا میں یہ کام کرے تو 5 سکول اپلائی نہیں ہوتے۔ یہاں ایک 6واں سکول ہے جس کا وجود ابھی کتابوں میں نہیں۔ سائیکولوجیکل ریزنز ہیں، کسی نے کہا پازیٹیوسٹک ریزنز ہیں، بیولوجیکل ریزنز ہیں، کسی نے کہا سوشولوجیکل ریزنز ہیں، کسی نے کہا کہ ایکولوجیکل ریزنز ہیں، کسی نے کہا سائیکیٹرک ریزنز ہیں۔ اب ایک خاص نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری سائنس آف کرمینالوجی اینڈ سائنس آف کرمینالٹی، 5 کے 5 سکول پوری ویسٹرن ورلڈ کے، ان ساروں نے مجرم کو بری کر دیا۔ یہ ہے پوری ویسٹ کی تحقیق۔ یہ ریزنز دے کر، خواہ وہ سائیکولوجیکل ریزن تھے اس کے مجرم بننے کے، خواہ وہ بیولوجیکل ریزنز تھے اور پازیٹیوسٹک ریزن تھے اس کے مجرم بننے کے، کسی نے کہا نہیں سوشولوجیکل ریزن تھے، سماجی حالات تھے، کسی نے کہا ایکولوجیکل تھے، کسی نے کہا سائیکیٹرک۔ یہ سکولز ہیں، یہ 5 کے 5 سکولز میں جس کو بھی لے لیں تو مجرم سزاوار نہیں ہے، مجرم کو بری کر دیا۔ اسلام کا نقطہ نظر واحد ہے جس نے ان سب کو بھی خاطر میں رکھا اور مجرم پر اس کے جرم کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ پازیٹیو، یہ توجیہی علم میں نہیں آتا، یہ تخلیقی علم میں آتا ہے، جہاں کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے، اس کے دائرے بنتے ہیں، اس کا شعور متعین ہوتا ہے، شعور کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں، پھر ان کی خلاف ورزی کرنے پر
یہ اسکول بھی دیکھے جاتے ہیں اور شعور کی ذمہ داری کا اسکول بھی دیکھا جاتا ہے. یہ الگ ہے. میرا پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ بھی یہ تھا. میں نے جب 1985-86 میں پی ایچ ڈی حاصل کی, میرا سبجیکٹ یہ تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جب یونیورسٹی لاء کالج میں پڑھاتا تھا تو میری پی ایچ ڈی اس سبجیکٹ میں, کرمنالوجی میں. تو یہ علم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے, عراق سے بابل سے لے کے مصر تک, اور مصر سے لے کے یونان تک, یونان سے لے کے روم تک, روم سے لے کے مکہ اور مدینہ تک, اور پھر اس کے بعد آگے. اب مکہ اور مدینہ کا پیریڈ ویسٹ ڈارک ایجز کہہ کے 1000 سال کو خالی کر دیتا ہے, اور یکلخت 6 صدی ہجری کے بعد 16ویں صدی ہجری پہ جمپ کر جاتا ہے. 1000 سال کی بات ویسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ 1000 سال تک انسانیت کو نور دینے والا وہ دور ہے جس کی بنیاد مدینہ میں تاجدار کائنات نے رکھی. یہ تو تخلیقی علم کے حامل مسلمان سائنٹسٹ میرے بیٹے اٹھیں گے, ایک ہسٹری بنائیں گے, تو تب جا کے یہ گیپ جو ہے اس کو کوئی تسلیم کرے گا. اب اس کے لیے جو اگلا نالج ہے, کسی نے ریشنلزم کہا علم کے لیے بنیاد, پھر امپیریسزم پر آ گیا, چلے گئے, پھر کریٹیکل ایرا آیا, پھر پریکٹیکل کانشیسنس کا آیا, پھر کانٹ بھی آیا, ہیگل بھی آیا, مارکس بھی آیا, والنٹیرزم کا آیا, والنٹیرزم. اور یہ سارے اس ذمہ داری کو فکس کرنے اور اخلاقیات کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہ رہے. اصل اس کا حل جس سکول میں ہے اس کو کتابوں میں کسی نے سکول آف تھاٹ کے طور پہ نام نہیں دیا, فلسفی, وہ ریولیوشنزم ہے. ریولیوشنزم علم بالوحی ہے. یہ سارے علوم انسان کو گرد راہ میں گم کرتے ہیں مگر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. اس لیے ان تمام علوم کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ ان علوم کے ساتھ علم بالوحی سے استفادہ کیا جائے. قرآن اور سنت نبوی جو وحی پر مبنی 2 سورسز آف نالج ہیں, وہ ایڈ ہوں گے تو علم کے اندر تخلیقیت کی خوبیاں شامل ہوں گی. تبدیلی علم بالوحی سے آئے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا, بو علی اندر غبار نا کا گم, بو علی اندر غبار نا کا گم, دست رومی پردہ محمل گرفت. کہ بو علی محبوب اونٹنی کے کجاوے پہ سوار جا رہا تھا, تو محبوب تک پہنچنے کے لیے بو علی بھی دوڑا, بو علی سینا, اور مولا روم رومی بھی دوڑے, دونوں دوڑے. وہ عقل کا نمائندہ تھا, ان توجیہی علوم کا نمائندہ تھا. رومی تخلیقی علم جو عشق سے, علم بالوحی سے, فیت سے جنم لیتا ہے, وہ بھی دوڑا. وہ کہتے ہیں کہ بو علی یعنی عقل سے تخلیق کردہ علوم راستے کی گرد میں گم ہو کے رہ گئے, اور رومی بڑھ کر اس نے پردہ اٹھا کے محبوب کا چہرہ تک لیا. وہ علم جو حقائق کو بے نقاب کرتا ہے, اس علم کے لیے ضروری ہے کہ علم بالوحی سے استفادہ کیا جائے. اور الحمدللہ وہ وقت آ گیا ہے, اس کا ریکگنیشن ہو رہا ہے. منہاج القرآن نے اس باب میں علم میں مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں, نیروازم سے, تنگ نظری سے نکالنے میں, انتہا پسندی سے نکالنے میں, اور انتہا پسندی کے دہشت گردی میں کنورٹ ہونے کے رویے سے امت مسلمہ پر دبا اور داغ اور الزام دور کرنے میں, اور اسلام کا اصل چہرہ علم کا, فکر کا, عقیدہ کا, فہم کا اصل چہرہ جو توسط پر, ماڈریشن پر, مرسی پر, لو پر, ٹالرنس پر, بیلنس پر, کائنڈنس پر قائم تھا, اس چہرے کو پوری دنیا میں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک جتنی شدت اور قوت کے ساتھ منہاج القرآن نے بطور تحریک زور کے ساتھ متعارف کرایا ہے, اجاگر کیا ہے, پروموٹ کیا ہے, آج بھی دنیا کی کوئی تنظیم اور تحریک اور دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن, یونیورسٹی یہ سیرا اپنے سر نہیں باندھ سکتا. ایکسکلوسیو یہ کردار تحریک منہاج القرآن نے ورلڈ وائڈ پیدا کیا ہے. کہنے کے لیے بہت ساری اس موضوع پر چیزیں ہیں,
میں ایک دو چیزیں بڑی عجیب نوعیت کی صرف آپ کو کوٹ کرتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ایک دو چیزیں. یہ ایک کتاب ہے، امریکہ میں چھپی ہے، امریکہ میں، اور امریکہ کی بہت سی یونیورسٹیز میں اور کالجز اور سکولز میں شامل نصاب ہے. فیلاڈلفیا، اسٹیٹ آف فیلاڈلفیا سے چھپی ہے یہ کتاب. ورلڈ ریلیجنز پر، جو لوگ ریلیجن کو پڑھتے ہیں، فلاسفی یا ریلیجن، ان کے لیے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب ہے. اس کا نام ہے تھنک. نیچے ورلڈ ریلیجن، رابسن اس کا مصنف ہے. 2011 میں چھپی، یونیورسٹیوں کے کئی مقامات پہ پڑھائی جاتی. اس میں کرسچینٹی پر ہے، آف کورس، جوڈائزم پر ہے، ہندوازم پر ہے، بدھازم پر ہے، اور اسلام پر ایک چیپٹر. ان کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے. جب اسلام پر آئے ہیں، اور یہ کتاب آج بھی کئی یونیورسٹیز اور کالجز میں امریکہ میں شامل نصاب ہے. فیلاڈلفیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جنہوں نے لکھی، مجھ سے اجازت لی تھی انہوں نے اس چیپٹر کے اندر انکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے میٹیریل کو، آفیشیلی اجازت لی تھی. اس کے کنکلوژن میں وہ اسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کے آج موجودہ صدی تک جس طرح ہر مذہب کو پڑھایا انہوں نے، تو ہر مذہب کی ڈسکرپشن دے دی، ہر مذہب. جب اینڈ پر آئے ہیں، کنکلوژن پر، وہاں اینڈ کی ہے آج موجودہ دہائیوں پر، ڈیکیڈز پر. اینڈ کر کے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک ورژن وہ ہے جو اسامہ بن لادن کے فکر نے دیا ہے مسلمانوں کو. اسامہ بن لادن calls for armed struggle against the crusaders. انہیں کا ایک ورشن اسلام کا وہ ہے. اور لکھتے ہیں کہ دوسرا ورشن ان ادر دا اسلامک اسکالر طاہر القادری، وہ ورشن انہوں نے امت کو دیا ہے دیٹ اسلام مسٹ forsake terrorism because the Muslim Ummah as well as humanity is heading towards catastrophe. یہ آج بھی امریکہ کے انسٹیٹیوشن میں پڑھائی جاتی ہے. کنکلوڈ کیا ہے جا کر کہ آج موجودہ تغیرات کے بعد ایک ورشن اسلام کا امت کے سامنے وہ ہے جس کے بانی اسامہ بن لادن ہے. ایک ورشن امت کے سامنے اس پریزنٹ سینچری یا پریزنٹ سٹیٹ آف کنڈیشنز میں وہ ہے جو طاہر القادری نے دیا ہے. یہ میں نے آپ کو جسٹ یہ اس طرح کی بیسیوں، ممکن ہے 100 سے بھی زیادہ مثالیں ہیں ویسٹرن ورلڈ جو استفادہ کر رہی ہے، جن کو اویکننگ ملی ہے، جنہوں نے بات کو سمجھا ہے، اور اس دور میں اسلام کی اصل روح کی علمبردار تحریک منہاج القرآن کو جانا گیا ہے. میں نے تو آپ کو جسٹ ایسے ایک ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر دیا. اس طرح اگر آپ جائیں تو بہت ساری کتب ہیں. یہ تو میں نے دے دیا آپ کو، یہ پبلش ہوئی ہے نیو جرسی سے، رائے آر رابسن اس کے آتھر ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ٹیررزم کے اوپر ہے کرسٹوفر ڈینیل، یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس سے چھپی ہے. اس کے صفحہ 110 سے شروع ہوتا ہے ہمارا تذکرہ، اور اسلام کا یہ ورشن اس امت میں جو دیا ہے اس کا کنٹریبیوشن تحریک منہاج القرآن ہماری طرف کیا گیا. تیسری کتاب ہے وار اینڈ پیس ان اسلام، اس کے اوپر جو آیا ہے وہ صفحہ 136 سے شروع ہوتا ہے. یہ کریڈٹ کہ اسلام کا یہ چہرہ عدل کا، انصاف کا، امن کا، توسط کا، اعتدال کا، ماڈریشن کا، پیس کا، یہ ہمارا نام لے کر پھر اس چیپٹر میں آگے بیان کیا. اس طرح گریٹنس کوڈ لیڈرشپ کے اوپر کتاب ہے صفحہ 147 پر، انڈیانا یونائٹڈ اسٹیٹ، یہ بھی امریکہ کی. اس میں اس چیپٹر میں جا کے یہ انتصاب تحریک منہاج القرآن کی طرف. پھر وائی اونلی اسلام، یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں چھپی ہے. اسی طرح یہ سیرا ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس صدی میں یہ اسلام کا جو چہرہ، اس کا سیرا تحریک منہاج القرآن ہمارا ذکر کیا ہے. اسلامزم ان دا شیڈو آف القاعدہ، اس کے صفحہ 85 آنورڈ، یہ ٹیکسس پریس سے امریکہ سے چھپی ہے. یہ سیرا ایکسکلوسیولی آپ کو دیا گیا ہے. اس طرح بے حساب بن لادنز لیگیسی، وائی وی آر اسٹل لوزنگ دا وار آن ٹیرر، اس طرح کی کتابیں ہیں. وہ ساری کر کے جہاں انہوں نے اسلام کا ماڈریشن کا پرسپیکٹو اس انتہا پسندانہ آزادی کے مقابلے میں غیر مسلموں کے سامنے جب رکھا ہے،
کوئی نام دوسرا نہیں ہے سوائے ہمارے نام کے دنیا میں. یہ ریکگنیشن ہے ورلڈ وائڈ. اور آخری چیز جو حال ہی میں ابھی بائی پوسٹ آئی ہے، ڈاکٹر حسین محی الدین نے مجھے کل یہ کتاب دی، آسٹریلیا سے آئی ہے بائی پوسٹ، ان کو ملی. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ ڈیولپمنٹ ان ایشیا پیسیفک. آسٹریلین پروفیسر ہیں میتھیو کلارک اینڈ انا ہیلوفوف، آسٹریلیا کے پروفیسر ہیں اور بہت بڑے سوشیالوجسٹ ہیں، پروفیسر آف سوشیالوجی ہیں، اور یونیورسٹیز میں ورلڈ وائڈ آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ، یورپ اور امریکہ تک سوشیالوجی میں جو ایشیا پیسیفک پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو، ایشیا پیسیفک، اس کے لیے کتاب ان کے کورس کی کتاب بنے گی. انہوں نے ایشیا پیسیفک پر کتاب لکھی ہے ریلیجن اور ڈیولپمنٹ کا کنیکشن، اور اس کے اندر ریلیجن اور ڈیولپمنٹ کا لے کر سیکرڈ پلیسز ایز ڈیولپمنٹ اسپیسز یہ لیا ہے. سیکرڈ پلیسز ایز ڈیولپمنٹ اسپیسز، وہ دینی اور مذہبی مقامات اور جگہیں یا تحریکیں یا مراکز، ہیڈ کوارٹرز، جن میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسپیسز ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، اس کو لیا. اور آپ کے لیے مبارکباد ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کہ پورے ایشیا پیسیفک میں ہر مذہب کو ڈسکس کیا ہے. صرف ایک چیپٹر، ہر مذہب پہ ایک چیپٹر بنایا، ایک چیپٹر اسلام پر ہے ایشیا پیسیفک کا، اور اسلام پہ جو چیپٹر ہے وہ صرف منہاج القرآن پر ہے. یہ وہ سامنے، یہ چیپٹر 3 ہے، چیپٹر 3 ہے اس کا، منہاج القرآن انٹرنیشنل چیریٹی اینڈ ایجوکیشن. تو کنسنٹریٹ کیا ایجوکیشن پر. اس میں انہوں نے منہاج یونیورسٹی لاہور کو اسپیشل ایمفسس کے ساتھ بیان کیا. اس میں انہوں نے 10 روزہ شہر اعتکاف کو ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح منہاج القرآن ایجوکیشن کی تحریک ہو کر اسپریچول ویلیوز کو لوگوں کی زندگیوں میں انکلکیٹ کر رہا ہے. اس میں انہوں نے منہاج القرآن کے گوشہ درود کو ڈسکس کیا ہے. اس میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کو ڈسکس کیا ہے. اس میں انہوں نے منہاج کے ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ڈسکس کیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ کس طرح فکر کنیکٹڈ ہے، کس طرح اسلام کی آئیڈیالوجی کنیکٹڈ ہے. گوشہ درود کو اور منہاج القرآن کے شہر اعتکاف کو اور منہاج یونیورسٹی لاہور، ان انسٹیٹیوشنز کو بطور خاص لے کر، اور پھر یہ سارے ریفرنسز ہیں جو دیے، اور اینڈ پر جا کے اس کتاب کا کنکلوژن دیا ہے، ساری تمام ریلیجنز کا کنکلوژن. ان ریلیجن کے کنکلوژن میں سب سے زیادہ ریفرنسز کنکلوڈ کرتے ہوئے اسلام پر صرف منہاج القرآن کے دیے، باقی مذاہب سے بھی بڑھ کر. یہ 150 صفحے کی کتاب ہے، تازہ ترین، ابھی سپٹمبر میں چھپی ہے اسی 2016 کے، اور یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں جائے گی سوشیالوجی کے سبجیکٹ کے طور پہ، جو اسپیشلائز کریں گے ریلیجن پر اور ڈیولپمنٹ پر، اور پھر ایمفسائز کریں گے ایشیا اسپیسیفک پر. اس میں اسٹڈی کے لیے صرف منہاج القرآن کو لیا، کسی اور نام کو ہی مینشن نہیں کیا. سارا اسٹڈی کیا ہوگا. میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ دس از اے میٹر آف پرائڈ فار یو کہ آپ ایک ایسی جگہ سے، ایک ایسی تحریک سے، ایک ایسی یونیورسٹی سے، ایک ایسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہیں جس انسٹیٹیوشن کو پوری دنیا مشرق سے مغرب تک اسلام کے ماڈریٹ ویژن پر اتھارٹی کے طور پہ لے رہی ہے، ٹارچ بیئرر کے طور پہ لے رہی ہے، اور ریفرنس کے طور پہ لے رہی ہے، اور جس کے کام کو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ کریکٹر آپ اپنے اندر پیدا کریں گے، اور اس کریکٹر کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ جتنے بیٹے ہیں وہ سارے اپنے اندر ایک سینس پیدا کریں، اپنے اندر سینس آف بیلونگنگ پیدا کریں کہ یو بیلونگ ٹو سم مشن، یو بیلونگ ٹو سم تھاٹ، یو بیلونگ ٹو سم آئیڈیالوجی، یو بیلونگ ٹو سم ماؤنٹین where you are getting this light from, where you are getting this direction from. یہ سینس آف بلونگنگ پیدا کریں. پھر سینس آف انگیجمنٹ پیدا کریں. سینس آف انگیجمنٹ، اس میں انگیجمنٹ ہو، اونرشپ ہو آپ کی. یو شوڈ فیل انگیجڈ ان اٹ. آپ اس کی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں، اور ہر ایکٹیویٹی سے فہم کو، فکر کو، شعور کو، علم کو، معرفت کو جنریٹ کریں، اور سوسائٹی میں جہالت کے خلاف جنگ لڑیں،
اور علم کا نور پھیلائیں، مگر علم وہ تخلیقی علم جس سے شعور پیدا ہو اس سوسائٹی میں، جو سوسائٹی سب کچھ لاسٹ کر چکی ہے، سب کچھ کھو چکی ہے۔ ان کھوئی قدروں کو پھر بازیاب کرنا ہے، ان مری اور مٹی ہوئی قدروں کو آپ نے علم کے پروسیس کے ذریعے پھر سے زندہ کرنا ہے۔ یہ ریوائولزم کا پروسیس ہے۔ آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی 4 سال پہلے برطانیہ کی یونیورسٹی نے، اسکاٹ لینڈ کے اندر برطانیہ یونیورسٹی نے میرے اور منہاج القرآن کے کام پر ایک اسکالر کو پی ایچ ڈی ایوارڈ کی ہے۔ اسکاٹ لینڈ ہمارے فلاسفی آف ریوائولزم پر دیٹ پی ایچ ڈی ہیز بین اوارڈڈ۔ ڈاکٹر رفیق حبیب، ان کو پی ایچ ڈی ملے ہوئے اور وہ کتاب پی ایچ ڈی کی چھپے ہوئے 4 سال آلموسٹ ہو گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی کی زندگی میں یونیورسٹیاں مغرب کی اس کی زندگی کے اندر اس کے کام پر پی ایچ ڈی دینا شروع کر دیں۔ یہ آپ کے لیے مبارکباد کی بات ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی وہ کوئی چھانگا مانگا یونیورسٹی نہیں ہے، وہ آپ کی اور ہماری یوں ہی خود ساختہ یونیورسٹیز نہیں ہیں، پیسوں کے ساتھ، وسائل اور انڈسٹری کے ساتھ اور ٹریڈ اور بزنس کے زور پر قائم ہو جائیں، جو چاہیں کرتے چلے جائیں، نہیں، برطانیہ کی یونیورسٹی ہے اور اس کو دیے ہوئے 4 سال گزر چکے۔ قم یونیورسٹی ایران، نقطہ نظر مسلک ڈیفرنٹ ہے۔ وہ میں جب دورے پر گیا تھا 2014 میں، اس وقت وہ ایک پی ایچ ڈی ایوارڈ کر چکے تھے اور پی ایچ ڈی کا مقالہ میرے ہاتھوں سے انہوں نے اس ڈاکٹر کو ہاتھوں سے دلوایا میری موجودگی میں، قوم کی یونیورسٹی میں۔ اب ایک اور پی ایچ ڈی جاری ہے، ٹرکی میں پی ایچ ڈی جاری ہے۔ ہمارے اس ریوائولزم کی فلسفی پر جامعہ الازہر میں ایم اے کے تھیسز ہو چکے ہیں، لوگ ایم اے کر چکے ہیں، ایم فل کے تھیسز ہو چکے ہیں، ایم فل ایوارڈ ہو گئے ہیں، پی ایچ ڈیز ایوارڈ ہو رہی ہیں، پروسیس جاری ہیں۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز ایوارڈ ہو چکی ہیں، پی ایچ ڈی کے پروسیس جاری ہیں، ایم فل کے تھیسز لکھے گئے ہیں، ماسٹرز کے لکھے گئے ہیں۔ اتنا بڑا ہیوج ریکگنیشن ورلڈ وائڈ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، عرب اور عجم میں، میرا نہیں خیال کہ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر کسی تحریک اور کسی تھاٹ اور کسی مشن یا اس کے بانی پر اور اس کی آئیڈیالوجی پر دنیا نے تسلیم کر لیا ہو۔ یہ آپ کے لیے بہت باعث امر، باعث برکت، باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اعزاز کبھی اپنی زندگیوں سے جدا نہ ہونے دیں، اس شمع کو لے کے آگے بڑھیں، جدھر جائیں نور پھیلاتے جائیں۔ جہالت سب سے بڑی دشمن ہے، اور جہالت یاد رکھیں لا علمی کا نام نہیں ہے۔ جہالت لیک آف نالج کو نہیں کہتے، لا علمی لیک آف نالج ہے، جہالت اس کو نہیں کہتے۔ جہالت مطلب ہے حقیقت کے خلاف ذہن بن جائے، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اگینسٹ ٹروتھ خیال جازم پختہ ہو جائے، اگینسٹ ٹروتھ، وہ جہالت ہے۔ تو جہالت تو لا علمی سے بھی بدتر شے ہے۔ ہماری سوسائٹی آدھی لا علمی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، آدھی جہالت کے علم میں اندھیرے میں ڈوبی ہے۔ یعنی حق کے خلاف ذہن پختہ ہو جائے، ذہن کی اس کیفیت کو، اس تصور کو جہالت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی دن کو رات سمجھنے لگے، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں، وہ کہیں مجھے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، اس کو جہالت نہیں کہیں گے کہ مجھے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے یا کڑوا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ یہ جو پتہ نہیں ہے یہ لا علمی کہلاتی ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ جہالت اس سٹیٹ آف مائنڈ کو کہتے ہیں جہاں کوئی دن کو رات سمجھنے لگے اور جم جائے، کہے نہیں یہ رات ہے، رات ہی مانوں گا، وہ جہالت ہے۔ قوم ایک شخص کرپٹ ہو، بددیانت ہو، خائن ہو، ظلم کرنے والا ہو اور لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اچھا ہے کوئی شخص یا برا ہے، یہ جہالت نہیں ہے۔ رات کو دن سمجھے، دن کو رات سمجھے، دس از اسٹیٹ آف اگنورینس، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس سے نکل آئے تو تردد میں آ جائے، if he is confused، تردد میں آ جائے، پہلے تھا ذہن پختہ، جم گیا تھا،
دن کو رات کہنے پر یا رات کو دن کہنے پر، میٹھے کو کڑوا کہنے پر، کڑوے کو میٹھا سمجھنے پر، سخت کو نرم سمجھنے پر، نرم کو سخت سمجھنے پر ذہن جم گیا تھا. وہ جہالت تھی. اب وہ جماؤ سے ہٹ گیا. Now he is in a state of confusion. وہ تردد کہتے ہیں اس کو. Neither here nor there. اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو تردد میں اگر وہ 50-50 ہو جائے، بالکل مڈل میں، آدھا ادھر آدھا ادھر، نہ دن کا اقرار کرے نہ رات کا اقرار کرے، تردد کے سینٹر میں آ جائے تو اس کو شک کہتے ہیں، ڈاؤٹ. اس کو ریب کہتے ہیں، شک. اور اگر وہ ٹورڈز ریالٹی بڑھ جائے، ٹورڈز ریالٹی بڑھ جائے تو اس کو ظن کہتے ہیں، ٹورڈز رائٹ. اگر ٹورڈز رانگ، غلط فہم کی طرف نیچے چلا جائے تو اس کو وہم کہتے ہیں، وہم. تو اگر کوئی شخص ایسے پروسیس سے گزرے کہ غلط جزم سے بھی نکل جائے، اس غلط جھوٹی ضد سے، وہم سے بھی نکل جائے، شک سے بھی کراس کر جائے، ظن کو بھی کراس کر جائے، اور حق کے حق ہونے کا یقین ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں. تو جب حق کی پہچان ہو، اس کی معرفت ہو اور اس کے حق ہونے کا یقین ہو، جب علم یقین میں بدلتا ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی یقین میں، اویئرنیس یقین میں بدلتی ہے، اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے علم مردہ کو زندہ کرتا ہے، بے شعور کو شعور دیتا ہے، اندھے کو آنکھ دیتا ہے، اس کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے، عزم پیدا کرتا ہے، اسے منزل کی طرف چلنے کا عزم دیتا ہے، اور وہ سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کہ اس علم کی شمع کو لے کے چلیں، جس سے کچھ تخلیق کریں اور سوسائٹی کے اندھیروں سے جنگ کریں، اور سوسائٹی میں جہاں بھی جائیں نور بکھیریں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. یونیورسٹی کو، ڈپٹی گورنر، چیئرمین بورڈ آف گورنرز کو، وائس چانسلر صاحب کو، تمام ڈینز کو، پروفیسرز کو، فیکلٹیز کو، ممبرز کو، اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں، اور شرکاء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شرکت کی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیر تک بیٹھے اور اس رونق کا حصہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.